the recitation of holy verses from the Holy Quran, and it will be done by Dr. Akbar. Dr. Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Thank you, Dr. Akbar. Now it's time for the welcome address, which will be given by our Principal, College of Medicine, Professor Dr. Rashid Khan. Sir, can you come on stage for the welcome address? I'm very thankful to Department of Medicine, Section Neurology for arranging this seminar, especially Malik Saab جو ہے آپ لوگوں کے لیے یہ سیمینار اور CMUs arrange کرتے رہتے ہیں, which is very informative and keep you to کیا کریں. These distinguished speakers from the Karachi as well as Wasi Saab, so it is a renowned physician all over the world अभी recently. तो ये आप लोग के लिए बड़े अच्छा मौका होता है कि आप लोग सब स्पेशलिटी है ना मेडिसिन, देयर आर मेनी सब स्पेशलिटीज, उनमें से एक न्यूरोलॉजी है. इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट. जब हम स्टूडेंट्स थे फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर में, क्लिनिकल रोटेशन में, तो द मोस्ट डिफ़िकल्ट पोर्शन जो रोटेशन का हमारा होता था, दैट वाज न्यूरोलॉजी. एंड स्टिल आई गेट द सेम फीडबैक फ्रॉम फोर्थ ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के, सर न्यूरोलॉजी में प्रॉब्लम है, CT स्कैन पढ़ने में प्रॉब्लम है, MRI में प्रॉब्लम है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में. इवन जो हमारे PGs बैठे हैं, दे विल ऑल्सो सेकेंड माई थॉट्स के इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. जब हम रोटेशन कर रहे होते थे कि हाउ टू examine the facial nerves, how to examine the cranial nerve, how to localize the lesion of brain disorders. So it is very important for you to understand that neurology as a subspecialty is one of the most difficult. हमें difficult इसलिए भी लगती है कि वो उसकी examination में there are difficulties. पेशेंट इतना कॉन्शियस नहीं होता, बहुत वक्त अलर्ट नहीं होता, ओरिएंटेड नहीं होता, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक द हिस्ट्री एज वेल एज कमांड जो आप देते हैं वो फॉलो नहीं कर पाता, तो इट्स डिफिकल्ट. तो आप पढ़ लेते हैं बट स्टिल यू कैन नॉट अप्लाई दैट टू द पेशेंट. दैट इज व्हाई न्यूरोलॉजी इज सो इम्पॉर्टेंट. एंड यू नो जो जितनी भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो और मैनी अदर जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, वो सब के सब इम्पार्ट करते हैं थ्रू द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. एंड विद दैट सच एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है, 22 करोड़ कहते हैं, बट स्टिल आई थिंक इट्स मोर देन 28 करोड़. ये हमारे शहर में सेंसस तो कहते हैं कि 2.2 करोड़ या उससे कुछ ज़्यादा है, बट इट्स मोर देन 3 करोड़ पॉपुलेशन इन कराची. तो इसमें ये एक्सपेक्ट करना कि इट्स ओनली द न्यूरोलॉजिस्ट who should take care of all the problems related to neurology, it's almost uphill task. So all मेरी तो अक्सर ये कोशिश होती है कि मैं ये चीज़ सेंसिटाइज करूँ लोगों में कि ऑल डॉक्टर्स, उनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए that they should be at least एक लेवल तक न्यूरोलॉजी की वो प्रैक्टिस कर सकें. दे शुड बी इन्फॉर्म, दे शुड बी अपडेटेड थ्रू CMEs एंड अदर सेंसिटाइजेशन टेक्निक्स कि उनको कम से कम न्यूरोलॉजी के बेसिक्स जो है, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसिंग प्रोटोकॉल्स हैं, वो फॉलो करना चाहिए. एंड दैट इज़ द वे फॉरवर्ड टू रिड्यूस. अभी आपकी टॉक होगी जो प्रिवेंटेबल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूरोलॉजी हैं, तो डॉक्टर दे रहे होंगे सुमेरा रफत. So it's very important
کہ آپ کی جو آج کی ٹاک ہے اٹ از انفارمیٹیو ان دا سینس کہ اس میں میں جو دیکھ رہا تھا ایک واصف صاحب کی بھی اسپیچ ہے کہ unless you collaborate the things together, اور تمام جیسے کراچی ہے تمام ہاسپٹلس میں ایک جیسی پریکٹس اگر نہیں ہوگی, کوئی کسی طریقے سے کر رہا ہوگا کوئی کسی طریقے سے کر رہا ہوگا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم پھر امپارٹ جو نالج کرتے ہیں وہ ایک جیسی اسٹینڈرڈ کیئر اگر پرووائڈ کرنی ہے پیشنٹ کو تو ایک جیسی پریکٹسز فالو کرنی چاہیے, اور اس کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی شوڈ کیپ آور سیلف اپڈیٹڈ. Difficult to ہے, neurology as a field is difficult, but at the same time it's rewarding also. مجھے یاد ہے ڈاکٹر بشرا بھی اس کو سیکنڈ کریں گی کہ ایک پیشنٹ جب ہم نے بائی دا وے وی ہیو اے اسٹروک یونٹ ویئر وی گیو ٹی پی ایس. ٹی پی ایس کا پتہ ہے نا, 4th ایئر کے ہو فائنل ایئر کے, ٹیشو پلازموجن ایکٹیویٹر ٹو پریونٹ دا اسٹروک, وہ ہم نے اس پیشنٹ کو دیا اور کمپلیٹ ریزولوشن پریزنٹڈ ود رائٹ سائڈڈ ویکنیس. رائٹ سائڈڈ ویکنیس تھی, رائٹ ہیمیپلیجیا تھی, سی ٹی اسکین از نارمل, ابھی تک اس کو ہائپوٹینسٹیز ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, اینڈ وی ہیو گیون دا ٹی پی اے. سو مچ ریوارڈنگ, دا پیشنٹس واز سو ہیپی ایز ویل ایز دی اٹینڈنٹ کہ ڈاکٹر بشرا کو بڑا تھینک کر رہے تھے وہ کہ اٹ واز کمپلیٹلی ریزالوڈ اینڈ پیشنٹ وینٹ ہوم on his own. So rewarding bhi hai, so but you have to understand and take the actions promptly and swiftly so that the patient can be benefited at the maximum. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اسٹینڈرڈ پریکٹسنگ پروٹوکالس ہے, انڈرسٹینڈنگ آف نیورولوجی ہے, that should be developed. Because of our speakers who are on the way, تو تھوڑا سا ہم ڈیلے ہو گئے ہیں, but we have started the proceedings and I will not take much of the time. I think we should start with the proceeding with the first speaker. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Rashid. Now we will start the talk by Professor Dr. Abdul Malik, who is the head of Neurology Department in NCLT, and he will let us know about the burden of neurological disorders in Pakistan. Sir, please come on stage. پوری دنیا میں بیسیکلی جولائی کے مہینے میں نا ورلڈ فیڈریشن آف نیورولوجی جو بنیادی طور پہ نیورولوجی کی پوری دنیا کے ممالک کی ایک کمپوز آرگنائزیشن ہے, وہ پوری دنیا میں ورلڈ برین ڈے بناتی ہے. اچھا, اس سلسلے کو کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہوا ہے, تقریباً یہ 2024 میں یہ 14واں ورلڈ برین ڈے تھا, اور ورلڈ فیڈریشن آف نیورولوجی میں دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں اور ترقی پذیر ممالک بھی ہیں. تو لہٰذا دیکھیں, وٹ ایور اسپیشلٹی ہے ہماری, کوئی سی بھی اسپیشلٹی ہے, چاہے وہ پیڈز ہے, چاہے وہ گانی ہے, چاہے وہ سرجری ہے, چاہے وہ, ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کو جو پریکٹس کر رہا ہو اس کو نیورولوجی کے حوالے سے سابقہ نہ پڑتا ہو. ہر ڈاکٹر کو ایک دوسری اسپیشلٹی سابقہ پڑتا ہے. لیٹ سپوز کہ آپ نے نیورولوجی کو ایز اے اسپیشلٹی نہیں بھی رکھنا تو نو میٹر, جیسے ابھی سر نے کہا کہ وی نیڈ ٹو نو ایٹ لیسٹ بیسک چیز, اور جب تک ہم بیسک, کیونکہ باڈی کو ہاتھ لگانے سے ایگزامینیشن کیے بغیر تو ہم کوئی چیز سیکھ ہی نہیں سکتے, چاہے ہماری اسپیشلٹی کوئی بھی ہو. تو لہذا نیورولوجی ایک ایسی واحد فیلڈ ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک چیز کی انوالومنٹ ہوتی ہے. باقی اسپیشلٹی میں کوئی گیسٹرو الگ ہے, باقی یورولوجی الگ ہے, نیفرولوجی الگ ہے, اس میں اتنے زیادہ باڈی پارٹس انوالو نہیں ہوتے. لیکن یہاں پہ اسکن کے حوالے سے, ہیئر کے حوالے سے, سینسیشن کے حوالے سے, موٹر فنکشن کے حوالے سے, تو لہذا اس
اسپیشلٹی کا ایٹ لیسٹ برڈن، ایٹ لیسٹ ڈیزیز کمپوننٹ، اور ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ ول بی دا پریونٹیو ایکسپیکٹ. کیونکہ اگر ہم اس چیز کو پریونٹیو ایکسپیکٹ میں نہیں ڈالیں گے تو اس کے نتیجے میں جو پرابلم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم ایک ایسی پاپولیشن ڈیولپ ہو جائے گی جو معذور ہو سکتی ہے، ذہنی طور پہ اپاہج ہو سکتی ہے، ذہنی طور پہ کمپرومائز ہو سکتی ہے، سوشلی آئسولیٹڈ ہو سکتی ہے، کوگنیٹو وائز اس کی ڈپرائیوڈ ہو سکتی ہے. لہذا دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ ہمارے برڈن آف نیورولوجیکل ڈیزیز کیا ہے، اور اس کے ساتھ کنیکشن میں جو ہم نے یہ اس سال کا جو برین ڈے کی تھیم ہے کہ پریونٹیو ایکسپیکٹ کیا ہے. اور کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے پورے ملک کی سطح پہ بجٹ کے لحاظ سے بھی اور اس کے جیسے ریسورسز کے لحاظ سے بھی اتنا اماؤنٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈیزیز پر اور اس کے علاج اور معالجے پہ بہت بڑے بڑے سیٹ اپ کھڑے کر دیں. ہاں، پریونٹیو ایسپیکٹ ایک واحد ایسپیکٹ ہے جس کے نتیجے میں ایڈوکیسی ہونے کے نتیجے میں تمام جو ہیلتھ کیئر ورکر ہے وہ کم از کم اس کی پریونٹیو ایسپیکٹ پہ بات کر سکے. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر ورلڈ برین ڈے ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو سینسیٹائز کرتے ہیں، ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ وی شوڈ نو ایز اے ڈاکٹر، ناٹ ایز اے نیورولوجسٹ، وی شوڈ نو ایز اے ڈاکٹر what are the neurological component, how to deal it, and other specialty as well. This is vice versa. So there is no conflict of interest of this talk. یہ ٹاک میں اس شہید کے نام کرتا ہوں جو گزشتہ دنوں مظلوموں کی طرح ایک مہمان کے طور پر ایران کے اندر شہید کر دیے گئے، اسماعیل ہانیہ شہید. اور ہم سب دعا کرتے ہیں، آپ سب لوگ ایک دفعہ دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے، ان کے بلند درجات کے لیے، اور ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے جو اس وقت اس روئے زمین پر کربلا کے طور پہ مارے جا رہے ہیں. اور کوئی اس روئے زمین پر ان کے لیے اس طرح سے آواز اٹھانے والا نہیں ہے. یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور اس نسل کشی کے حوالے سے ہمیں بحیثیت انسان، مسلمان بات نہیں کر رہا، بحیثیت انسان ہمیں اپنا آواز اٹھانی چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آج یہ ہیں تو کل ہم نہیں ہوں گے. تو لہذا یہ آج کی گفتگو میں ان شہیدوں کے نام کرتا ہوں، ان مظلوموں کے نام کرتا ہوں، ان بے بس اور بے آسرا لوگوں کے نام کرتا ہوں جو مظلوم و بے کس پا کے مارے جا رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ عالمی یوم دماغ 22 جولائی کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے برین ہیلتھ اینڈ پریونشن پروٹیکٹنگ آور فیوچر. کیونکہ اگر ہم برین ہیلتھ ٹھیک ہوگی تو اوور آل آپ اپنا مستقبل کو اچھا خاصا بچا سکتے ہیں. جو اوور آل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل برڈن نیورولوجی کا کیا ہے، برڈن آف نیورولوجی ڈیزیز ترقی پذیر ممالک میں کیا ہے، اور پاکستان کے اندر اس کے مختلف ڈیزیزز کے جو کامن نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہیں ان کے کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چیلنجز کیا ہیں اور ٹیک ہوم میسج کیا ہے. تو اوور آل جو گلوبل برڈن ہے جو پوری دنیا میں ہے وہ ہے 6.5 مرض. جو اوور آل ڈیزیز کا جو گلوبل برڈن ہے جو بنتا ہے تو اس میں سے 6.5% آف دا ڈیزیزز جو ہیں وہ نیورولوجیکل ڈیزیزز بنتی ہے گلوبل وائز پوری دنیا کے اعتبار سے. اور یہ رینج کرتی ہے لوور انکم، کم آمدنی یافتہ سے لے کر جو ترقی پذیر، اور اس میں مختلف ڈیزیز پیٹرن ہیں. کچھ نیورو ڈیجنریٹو ڈس آرڈرز ہیں لائک پارکنسن ہے یا الزائمر ہے یا ڈیمینشیا ہے، تو وہ ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ، کیونکہ وہاں پر بھارت پاپولیشن جو اسٹڈی ہوئی ہے، لوگوں کو اپنی ڈیزیز کا پیٹرن پتہ ہے، پریولنس پتہ ہے، اس کی تمام چیز. لیکن ہمارے ملک میں بھی یہ ایس سچ جو ہمارے ہاں مختلف جو ہسپتالوں کی بنیاد پر جو اسٹڈیز ہوئی ہیں یا مختلف جو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر پاپولیشن ہے اس کے تحت بھی آگے پاکستان کا ڈیٹا بھی رکھوں گا. لیکن اوور آل ڈیتھ اینڈ ڈسیبلٹی ریلیٹڈ ٹو نیورولوجیکل ڈیزیز ہائر دین HIV, AIDS, نیوپلازم، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اینڈ ٹیوبرکلوسس. دس از ویری امپورٹنٹ. یعنی دیگر انفیکشیز اور اس طرح کی بیماری جس طرح HIV ہے، ایڈز ہے، نیوپلازم کینسرز ہیں، اس کے مقابلے میں نیورولوجیکل ڈس آرڈر کی جو شرح اموات ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کا ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے. لہذا ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس کے اندر مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہوگا اس میں ہمیں پریونٹیو طور پر بھی زیادہ طور پہ کین ہونا چاہیے، اور ان ڈیزیز کو جاننا ضروری ہے کہ کن کن ڈیزیزز میں یہ پریونٹیو ایسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں. اچھا، ایک جو اسٹڈی ہوئی ہے پاپولیشن بیسڈ کنڈکٹر انڈیا میں جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، انہوں نے کہا تقریباً یعنی 3,500 کے قریب، یعنی تقریباً
اس کا یوں سمجھ لیں کہ 3,355 1 لاکھ پاپولیشن میں اس کے یعنی نیورولوجیکل ڈس آرڈر تھے، اور سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ ایپیلیپسی ہے، فیبرائل کنونشن ہے، اسٹروک ہے اور مینٹل ریٹارڈیشن ہے. اور true prevalence of neurological disorder was 131 in 1000 کی پاپولیشن میں. پاکستان کے اندر یہ بہرحال کوئی ایگزیکٹ اعداد و شمار نہیں ہے، یہ بالکل ٹپ آف دا آئس برگ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ایگزیکٹ اعداد و شمار کیا ہیں. یہ اوور آل ہم ایک ایسٹیمیٹڈ اعداد و شمار رکھ رہے ہیں یا کچھ محدود جو کیا کہتے ہیں اسٹڈیز ہوئی ہیں ان کی بنیاد پر. پاپولیشن پاکستان کی تقریباً 25 کروڑ. لوکیشن ساؤتھ ایشیا میں. میڈین ایج جو ہے وہ تقریباً 22 سال ہے. لٹریسی ریٹ تقریباً 55% ہے. ہم میٹرک پاس کو اور اس کو جو پرائمری ہے اس کو. اربن پاپولیشن بہرحال کم ہے اور ہمارے ہاں رورل پاپولیشن بہت زیادہ ہے، یعنی دیہی آبادی جو ہے ایز کمپیئر. اور یہ جو ڈیزیز کا پیٹرن بھی ہے وہ اسی کے لحاظ سے تھوڑا سا فلکچویٹ کرتا ہے. اور جی ڈی پی ریٹ بھی ہمارا پچھلے سالوں کے حساب سے جو ہماری معاشی تنزلی ہوئی ہے تو اس میں کم ہی ہوا ہے. یعنی ہم ایک ترقی پذیر ممالک ہیں، غریب ملک ہیں. لائف ایکسپیکٹینسی جو ہے تقریباً 67 ایئرز ہے. ہیلتھ بجٹ بہرحال اوور آل جی ڈی پی کا 1% لگتا ہے. وہ کہ ادر وے راؤنڈ بہت سارے ہیلتھ بجٹ لگ جاتے ہیں، کچھ سرکاری اداروں کے ملازمین ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کیلکولیٹ نہیں ہوتا، لیکن اوور آل جنرل پاپولیشن کو ہیلتھ بجٹ کی کنسٹرینٹس ہیں. اور 70% لوگ جو ہیں جو اپنی جیب سے اپنی صحت عامہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی میجورٹی آف دا پیپل آف پاکستان آر پیئنگ فرام گریٹ پاکٹ. اور ہائی برڈن جو ہے بلڈ پریشر کا ہے. ہمیں پتہ ہے بلڈ پریشر جو ہے کس ڈیزیز کو کاز بنتا ہے. اس کے علاوہ شوگر کے مریض ہیں. تمباکو نوشی، پاکستان اس لحاظ سے یونیک ملک ہے جس میں تمباکو نوشی کے صرف سگریٹ پینے والے نہیں ہیں، تمباکو، سنفنگ اور طرح طرح کے یعنی ڈیریویٹیوز آف دا تمباکو ہیں جو پائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ماحولیات کا گندگی، ایئر پولوشن، یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن بنتا جا رہا ہے. ڈفرینٹ نیورولوجیکل ڈس آرڈر لائک اسٹروک، لائک ڈفرینٹ ڈیزیز، ایون اسٹریس، ایون بیہیویئر چینجز بہت ساری. پاکستان کی اسٹروک پاپولیشن جو ہے وہ جو ایسٹیمیٹڈ ہے وہ تقریباً یہ ہے کہ تقریباً ہر سال 3.5 لاکھ نیو کیسز، یعنی 1000 کیسز ہر روز نئے فالج کے ہو رہے ہیں. اب آپ خود جانتے ہیں کہ فالج ایک بہرحال قابل پریونٹیبل بیماری ہے اگر اس کو پراپرلی اس پہ کام کیا جائے. اس کے علاوہ ہماری پاپولیشن میں، ہماری اوور آل پاپولیشن میں نوجوان لوگ زیادہ ہیں، اسی لحاظ سے نوجوان اسٹروک بھی زیادہ ہیں. جو لوگ آئی سی یو کرتے ہیں، پوسٹ گریجویٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ ہماری پاپولیشن میں بزرگوں کے مقابلے میں ینگ اسٹروک کی جو پاپولیشن ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آئی سی ایچ 25% ہے اور ہائی پوسٹ ڈسچارج مورٹیلٹی، یہ سب سے امپورٹنٹ. یعنی جب ڈسچارج ہو جاتا ہے پیشنٹ اس کے بعد بھی شرح اموات بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس طرح سے نرسنگ کیئر نہیں ہے، اس کے لحاظ سے چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، اس کے لحاظ سے کیئر نہیں ہے، لہذا مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب پاکستان کے اندر یہ سب سے کامنسٹ فینومینا ہے. تقریباً 25 کروڑ کی آبادی میں جو ایک پاپولیشن بیس اسٹڈی ہوئی ہے، مرگی جو ہے وہ 1% آف دا اوور آل آبادی کو ہے، لیکن رورل جو ایریا ہے وہاں مور دین 1% ہے. تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 25 سے 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مرگی کے عارضے میں مبتلا ہیں پاکستان کے اندر. اور یہ ایک بہت بڑا برڈن اس لحاظ بھی ہے کہ مرگی بہت ساری یعنی متس کا شکار ہے، بہت ساری توہمات کی شکار ہے. کوئی اس کو جادو سمجھتا ہے، کوئی اس کو ٹونا سمجھتا ہے، کوئی اس کو آصف سمجھتا ہے، کوئی اس کو جنس کی یلغار سمجھتا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کی بہت ساری چیزیں فلی انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے. یہ انڈر ٹریٹڈ بھی ہے بلکہ پورلی ٹریٹڈ ہے. یعنی لوگ اس کی دوائیں زیادہ سے طویل عرصے دوائی لیں تو اس کا ایک اچھا خاصا بڑھیں گے. لیس دین 50% جو ہے ریسیونگ ٹریٹمنٹ، ہاف آف دیم سب آپٹیملی ٹریٹڈ ہے. اس کے بعد ہیڈ ایک ڈس آرڈر، سر درد. پاکستان کے اندر سر درد کا بھی فنامنا بہت زیادہ ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک اسٹڈی جو ہوئی ہے 2023 میں، اس میں یہ ہے کہ ایشیا کے اندر تقریباً
19 करोड़ से ज़्यादा, बल्कि ईस्ट एशिया में, और पाकिस्तान के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो एस्टिमेटेड हैं कि उनको माइग्रेन की बीमारी है. तो लिहाजा ये आधे सर का दर्द है, बचाव है, इसके प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, लेकिन यहाँ पर भी हम इसके अलावा टेंशन टाइप हेडेक भी तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें मुब्तला हैं पाकिस्तान में. और जो पाकिस्तान में एक स्टडी हुई है जो कि डॉक्टर वासी ने की थी, उसके तहत जो है पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो अमंग न्यूरोलॉजिकल डिजीज ऑफ वेस्कुलर डिजीज़ है जो 20%, और उसको फॉलोड बाय हेडेक डिसऑर्डर है जो 18.6% ऑफ द पॉपुलेशन है. डिमेंशिया के बारे में, जिसको यादाश्त कहते हैं या भूलने की बीमारी कहते हैं, इसकी भी कोई नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में पिछले दिनों मुख्तलिफ स्टडीज़ हुई हैं, एक मोहताज़ अंदाज के मुताबिक 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो डिमेंशिया की बीमारी में मुब्तला हैं. लिहाजा इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो हम मुख्तलिफ इसके दिनों के हवाले से बात करते रहते हैं, ये भी अच्छा खासा बर्डन है. टेटनस, रेबीज यानी तशन्नुक, कुत्ते के कांटे के नतीजे में जो रेबीज और पोलियो, ये हमारी सोसाइटी में अब भी अच्छा खासा प्रीवेल करता है. यानी पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दी 34 कंट्री दैट हैज़ नॉट अचीव द न्यूनेटल टेटनस ग्लोबल एलिमिनेशन टारगेट. इसी तरह CNS ट्यूबरकुलोसिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, जिसके नतीजे में मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है, इसकी प्रॉपर टाइमली तशखीस भी नहीं हो पाती, और फिर एक लॉन्ग टर्म एक ट्रीटमेंट है 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, बल्कि 15, वो भी प्रॉपर नहीं होता है, और उसके नतीजे में इसकी अच्छी खासी यानी मोर्टेलिटी रेट है. चैलेंजेस क्या हैं? नंबर 1, ये हाई बर्डन है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा एक बोझ है बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का, और इसके साथ साथ बहुत सारी डिजीज़ जो हैं स्टिग्माइज हैं, यानी वो ठीक तरीके तोहमात के शिकार हैं, सही उसकी मालूमात नहीं है, सही उसकी तशखीस नहीं है, उसके नतीजे में ठीक इलाज नहीं हो पाता. नंबर 1. नंबर 2, कंप्रोमाइज मैटरनल एंड चाइल्ड केयर जो है वो बहुत ज़्यादा वजह बन रही है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की. जो MR चाइल्ड होते हैं, CP चाइल्ड होते हैं, मुख्तलिफ जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, वो ठीक माँ और बच्ची की सेहत ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी ये डिजीज, यानी इवन न्यूरोलॉजिकल के बहुत सारे डिजीज़ जो हैं बहुत डिफरेंट स्पेशलिटी से फिर कनेक्टेड हो जाते हैं. इसके अलावा लैक ऑफ न्यूरोलॉजिक पोजीशन ओवरऑल पाकिस्तान में. फिर ब्रेन ड्रेन, ये बहुत बड़ा, जो भी न्यूरोलॉजिस्ट ट्रेन होकर जो बनते हैं वो ज़्यादा पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं. शॉर्टेज ऑफ न्यूरोलॉजी उसके नतीजे में. और इसके अलावा पॉपुलेशन बेस्ड हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी नहीं है जिसके मुताबिक हम एग्जैक्ट बता सकें कि हमारे दिमागी अमराज की तादाद है कितनी. और इसके अलावा गवर्नमेंट की सतह पर लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड विल प्रायोरिटी. तो टेक होम मैसेज ये है कि पाकिस्तान हैज़ वेरी हाई बर्डन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. इसकी मुस्तकिल, कंसिस्टेंट एंड कोहेसिव एडवोकेसी की ज़रूरत है, और इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट लेवल पर इसकी प्रॉपर करिकुलम, प्रॉपर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है. और न्यूरोलॉजी सर्विस शैल बी अवेलेबल एट लीस्ट ऑल द DHQ लेवल अक्रॉस पाकिस्तान इन ऑल प्रोविंसेस एंड जम्मू कश्मीर, और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी शैल बी अडॉप्टेड टू डिक्रीज द बर्डन. इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है कि विदाउट प्रिवेंशन वी कैन डिक्रीज द बर्डन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज. थैंक यू वेरी मच. Now I would like to invite Dr. Maya Lakshmi, who is an assistant professor in Root Cause of Hospital Therapy, and she will let us know about the prevention of neurological disorders. Assalamualaikum. Thank you, Dr. Malik, for inviting me and setting an excellent background for my talk. So I'm going to talk about the preventable neurological disorders. When I first started my residency around 10 to 11 years back, I was warned by many that it will be a depressing, rather non-rewarding field, because rarely you will see a patient walking out of the clinic without any disability. So कुछ हद तक शायद मुझे ठीक भी लगा, but now I can say after the practice of so many years that there are many aspects which we can prevent such disabilities, or we can educate the patient, we can manage them before developing the diseases at all. If we talk about the burden of neurological disorders,
we count the disabilities, or we count the disorders in terms of DELIs. DELIs are actually disability adjusted life years. And according to DELI count, nervous system disorders are the leading cause of disability worldwide. If we see this colorful chart, this is taken from a study which has been recently published in Lancet Neurology in April 24, and this is showing the global incidence of diseases and local incidence of diseases. So यहाँ ये जो yellow arrow है, this is showing the global incidence of diseases, और यहाँ पे उन्होंने इसको वो किया हुआ है कि नंबर 1 पे कौन सा है. Stroke is at number 1. Neonatal encephalopathy globally initially in number 9 पे थी, now it has come to number 2. Then migraine, dementia and diabetic neuropathy. और अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में देखें, ये जो रेड एरो शो कर रहा है, more or less we have similar incidence and prevalence of these diseases. So the global trends in nervous system disorders has shown an increased burden over the years. The stroke is at number 1, accounting for the maximum number of DELIs. Then neonatal encephalopathy, it ranks at 2. Migraine and dementia are also major contributors. If we see the neurological sequel of preterm birth, in the Southeast Asia, it ranks at number 4, but globally they are at 9. So we can see the neonatal or hypoxic encephalopathy or the sequelae of preterm birth, we can prevent it by measures. These are the top 10 preventable neurological disorders. We will talk about them one by one. Okay, in this chart, you can see that the most common risk factor which is causing different neurological diseases are the high systolic blood pressure, and at number 2, we have high fasting plasma glucose level. Both of these are preventable. We can manage the diseases, hypertension and diabetes, and by controlling these risk factors, we can prevent the major disabling cause of neurological disease, that is stroke. You can also see that we have smoking, high alcohol use, ambient particulate matter population. I would like to talk something about this. The particulate matter, we use the term PM2.5. That is the particulate or the solid matters which is less than 2.5 micrometer in size, which is dissolved in our surrounding air. The solid particles or the liquid droplets, these are major contributing factors for causing strokes and other disorders. Okay, so there is an issue that the guidelines are changing very rapidly. So what is the target of blood pressure? कितना blood pressure maintain करना होता है students? 120/80 है, और अब वो तो ठीक है, और इसके अलावा और पहले क्या था? पहले 140/80 था और अब वो रिड्यूस हो गया हमारे पास. Okay, so for stroke, the risk factors, the common risk factors are blood pressure. So what we have to do, we have to give the antihypertensive medications, anticoagulants, antiplatelet, statins. We have to educate for smoking cessation. Air quality, the bad air quality is an important risk factor. We have to control it. So the high systolic blood pressure is 57 cases, 57.3% of major contributor. Then the air pollution, household air pollution. Household air pollution means the pollution which is generated by fuel combustion. जैसे कुछ इलाकों में होते हैं लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, और the chemicals we use in our household, and smoking. Okay, so there is a website which tells us about the Pakistan or the worldwide air pollution. We can see that Pakistan stands at number 2 among the worst countries which have the air pollution. And how polluted is Pakistan according to the survey in 2023? If you can see here, the PM 2.5 in Pakistan, the figure is 14.7. It is 14.7 times higher, which is the acceptable level as given by the WHO. In 2023, the cleanest city of Pakistan was Abbottabad,
and the most polluted city was Lahore. اور یہ میں نے کل اس کی ویب سائٹ سے لیا ہے. The most polluted city according to کل رات 12 بجے it was ہری پور. سن کے تھوڑا عجیب سا لگتا ہے, وہ تو کافی اچھی جگہ ہے, but the most polluted city is ہری پور, اور کراچی is at number 6 and Lahore at number 2. Okay, how we can improve the air quality? There are multiple ways by which we can improve the air quality, because as we see that it's an important contributing factor for stroke and other preventable neurological disorders. So we have to follow the principles of reduce, reuse and recycle. We have to avoid the single-use plastics, opt for reusable products, avoid chemical pesticides, plant trees, use energy-efficient means. For transportation, we can use public transport, carpooling, cycle, and we can opt for fuel-efficient or electric vehicles. We have to educate our community and we have to involve them in maintaining a better air quality. Okay, after stroke at number 2, we have hypoxic ischemic encephalopathy, which is a major factor in Southeast Asia. Previously, it is known as birth asphyxia. And how it occurs, it is characterized by clinical and laboratory evidence of hypoxia, which occurred at the time of birth. We can prevent neonatal encephalopathy, and it's easy that we can prevent it. There are very doable actions which we can do to prevent this disorder, because hypoxic encephalopathy has a long-term effect and long-term sequelae for that patient, for that child. By regular and effective antenatal, perinatal and postnatal monitoring, we can identify women with high-risk pregnancies. By fetal heart monitoring, by preventing premature birth, we can give steroids for if we are suspecting a premature delivery. Okay, on number 3, we have migraine. Migraine is a very common disorder globally as well as in our setup. And there are multiple factors which we can do, which we can educate our patient to prevent to this disorder, because migraine, although it's not a very serious disorder, but it is causing disability to life. It adds disability to life. So what we can do, we can identify the factors, trigger factors for the patient, which is very specific for one individual to another. And we can improve awareness. We can provide them with early preventive therapies so that migraine can be prevented and quality of life can be improved. Okay, at number 4, we have dementia. We have different type of dementia. Some are neurodegenerative dementia, for example, Alzheimer's, Lewy body dementia, and we have vascular dementia. Vascular dementia can be prevented by controlling the vascular risk factors, by controlling diabetes or hypertension, by maintaining lower BMI, by controlling dyslipidemia and other factors. Apart from these vascular risk factors, there are studies which shows that the persons who have higher mental activity during their life, who have more social interaction, they are usually prevented from developing dementia early in life. So what we have to do, we have to improvise the literacy rate of our country. We have by increasing the complex work, by rich social network, by doing mentally stimulating activity, physical activity, healthy diet. By taking all these measures, we can prevent dementia to some extent. Then diabetic neuropathy. There is no cure for diabetic neuropathy, but we can delay its occurrence. And what we have to do, it's only preventable by maintaining an optimal level of blood sugar. And the targets are between 80 and 130 before meals, and less than 1, the level of random blood sugar less than 180. Okay, now we have epilepsy. There are multiple causes of epilepsy. Some are genetic, some are inherited, some we cannot prevent epilepsy in every case, but there are instances in which epilepsy is a sequel of some preventable conditions. For example,
See, epilepsy can occur as a sequel of neonatal encephalopathy. It can occur as a consequence of meningoencephalitis. It can occur as a result of road traffic accidents or by CNS trauma. So we can prevent these conditions in order to prevent or decrease the burden of epileptic individuals. Okay, I have found a new definition of selfish. So those people who are busy on their cell phone every time, these are actually selfish. Okay, there are neurological sequel of preterm birth. What happened when a baby was born before the due date? There are multiple disorders which a baby can develop later in their life. ضروری نہیں ہے کہ at the time of birth اس کو hypoxia ہی ہوگا. If there is no birth asphyxia, still a person can develop these sequelae due to preterm birth. These are cerebral palsy, low IQ, hearing loss, epilepsy, ADHD, and autism. These are becoming very common these days. How can we prevent the sequel of preterm birth? By preventing preterm birth, by taking different measures, and by optimizing maternal healthcare facilities. Okay, so by giving a good antenatal care, by giving an excellent natal care, and by providing a good neonatal care, we can prevent the sequel. Okay, you never know how strong you are until being strong is the only choice you have. And this true holds for different disabilities, for different sequel of different infections. What is this? Opisthotonus. اور کس کنڈیشن میں ہوتا ہے؟ ٹیٹنس میں. Okay, the most preventable neurological disorders are the infections. There are CNS infections which specifically target nervous system, and there are other infections, systemic infections, which all have their neurological complications. And the best way to prevent these neurological disorders are to vaccinate beforehand. And luckily we have vaccinations available for many infections. We have measles, mumps, rubella, all can lead to meningoencephalitis. We have tetanus, polio can cause disability, rabies, influenza, Japanese encephalitis, yellow fever, pneumococcal disease, meningococcal disease. So basically all of these organisms can cause meningoencephalitis mainly, and it can also affect nerve and muscle as well. So the best way to prevent these infections are to vaccinate. Brain cancer, we have primary brain cancers and secondary brain cancers. Primary brain tumors are, there's no cure to prevent a person from developing a primary brain tumor specifically, but we can minimize or we can prevent a patient from its metastatic or paraneoplastic effects. If we talk about the infections, HIV is becoming more common even in our population, and there are direct effects of HIV on central or peripheral nervous system in forms of AIDS-related dementia, polyneuropathy, myopathy, and there are some treatment-induced disorders. For example, heart therapy can cause myocyte muscle disease. It can cause neuropathy, and there is a wide range of opportunistic infection which a person with AIDS can develop. Hepatitis C similarly can affect nervous system, peripheral and central nervous system. It can cause neuropathy, different type of neuropathies. CIDP, it has association with CIDP. It can cause mononeuritis multiplex, and also it can cause myelopathy. Then there are multiple sequelae and neurological complications of meningoencephalitis, which we can prevent by early detection and by providing complete therapy. For infection control, luckily we have different vaccinations and immunization program to prevent these infections. Okay, so the conditions has not been changed since now. میرے خیال سے ایسے ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا ایگزام کے ٹائم پہ. Lastly, we have some disorders which are caused by nutritional deficiencies.
The most common nutritional deficiencies are related to B complex like B1, B6, B3 and B12. And also we have some deficiencies related to folate or iron. By taking a healthy diet, by supplementing diet or augmenting the diet with these nutrients, we can prevent many neurological disorders. Okay, so the conclusion is that neurological disorders are becoming more common, and it is the most common cause of causing the global burden of disease. Many of these are preventable to some extent, because once the disability sets in, it would be difficult to cure the patient completely from that disability. So a stitch in time saves 9. Okay, I will end my talk with a short ayat, but it has a very deep message. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُوا, and do not confer favor to acquire more. Thank you. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Now you already know the burden of neurological diseases in Pakistan and across globe. So now we will be discussing WHO, World Health Organization has developed a tool kit کہ دنیا بھر میں جو نیورولوجیکل بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں اس کو ہم کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے نیشنل نیورولوجی سوسائٹیز اور نیورولوجی ڈپارٹمنٹس اور آرگنائزیشنز کس طرح اس کام کو کر سکتے ہیں. تو یہ ابھی ایک بہت ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ 2022 میں WHO نے ایک پورا انٹر سیکٹورل گلوبل ایکشن پلان ڈیولپ کیا ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایپیلیپسی اور نیورولوجیکل ڈیزیز کے برڈن کو کم کیا جائے اور اس کی کیئر کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ ہم ڈاکٹرز کی ٹریننگ کریں, میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کریں, نرسز کی ٹریننگ کریں, پبلک اویئرنیس میں جائیں. تو یہ سارے کے سارے کام ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح کرنا ہے, اور ان میں سے بہت سارے کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور اس میں مریضوں کو بھی انگیج کرنا ہے اس کام کے لیے. تو یہ ایک WHO کا پورا ایکشن پلان ہے, 10 ایئرس کا یہ پلان ہے, اور جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں دماغی بیماریوں کو کنٹرول کیا جائے. اب انہوں نے اس کے لیے 10 گولز بنائے, اور یہ وہ گول ہیں کہ جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ مل کے اس کے اوپر کام کریں. تمام میڈیکل اسٹوڈنٹس, تمام ریزیڈنٹس, ڈاکٹر سمجھیں کہ یہ ہم سب کے کرنے کا کام ہے. مثال کے طور پہ WHO یہ چاہتی ہے کہ دنیا بھر میں جتنے ممالک ہیں ان میں سے 75% کنٹریز ایسے ہوں کہ جن کے پاس اپنے ملک میں دماغی بیماریوں کے حوالے سے کوئی پلان موجود ہو. ابھی پاکستان میں کوئی پلان دماغی بیماریوں کے حوالے سے نہ وفاقی حکومت کے پاس ہے نہ صوبائی حکومت کے پاس ہے, اور اس کے لیے ہم سب کو ایڈوکیسی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صوبائی اور وفاقی سطح کے اوپر اس کا پلان کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تمام ملکوں کے اندر جو ہے وہ مریضوں کو دماغی بیماریوں کی دوائیں ملنی چاہیے. تو WHO نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے, ایسینشیل میڈیسن لسٹ. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوائیں تمام مریضوں کو ملنی ضروری ہیں, لیکن پاکستان میں وہ دوائیں ابھی اویلیبل نہیں ہیں. تو مثال کے طور پہ مائیگرین کی دوائیں اویلیبل نہیں ہیں, ایپیلیپسی کی دوائیں اویلیبل نہیں ہیں, اسٹروک کی دوائیں اویلیبل نہیں ہیں. تو WHO کا کہنا یہ کہ تمام دوائیاں مریضوں کو اویلیبل ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں پاکستان میں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں یہ اہداف ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. تو یہ ایک 10 سال کا ٹارگیٹ ہے کہ جس میں آپ سب اس کے اندر شامل ہوں, اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم پاکستان میں دماغی بیماریوں کو کم کریں. یعنی صرف ڈاکٹرز کا کام یہ نہیں ہے کہ بیماریوں کا علاج سیکھ جائیں یا اس کی تشخیص سیکھ جائیں, بلکہ اس کو کم کرنا اور اس کا جو امپیکٹ پورے معاشرے کے اوپر ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنا بھی ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے. اور ایک بڑی اس کی وجہ کیا ہے, جس طرح ابھی ڈاکٹر سمیرہ نے بھی آپ کو بتایا, ڈاکٹر مالک نے بھی آپ کو بتایا کہ پچھلے 20-25 سالوں میں دماغی بیماریوں کا برڈن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تقریباً دنیا کے اندر بھی اور ہمارے ملک میں بھی ہر تیسرے آدمی کو کوئی نہ کوئی دماغی پرابلم ہے. 43% ہے برڈن نیورولوجیکل ڈیزیز کا. تو یہ اتنا زیادہ کامن پرابلم ہو گیا ہے کہ ہر تیسرے فرد کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے
چاہے وہ ڈائبٹیز ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ بلڈ پریشر ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کولیسٹرول ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ ٹراما کی وجہ سے ہو, اسٹریس کی وجہ سے ہو. لیکن یہ جو برڈن اتنا زیادہ ہے اور اس برڈن کو ڈیل کرنے کے لیے نیورولوجی ورک فورس بہت کم ہے. پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے, 25 کروڑ میں سے 400-500 نیورولوجسٹ ہیں. تو ابھی یہ کام جو ہے سارے ڈاکٹرز کو اور پوری میڈیکل کمیونٹی کو اور جتنی ہیلتھ فورس ہے اس کو مل کے اس کام کو کرنا پڑے گا کہ اس برڈن کو کم کیا جائے. دوسری بات ہے کہ یہ برڈن بڑھ رہا ہے. ہمارے معاشرے میں ایجنگ پاپولیشن بڑھ رہی ہے. پہلے لوگوں کی عمر ہوتی تھی, ایوریج عمر ہوتی تھی 57 سال. اب پاکستان میں ایوریج عمر ہو گئی 67 سال. 10 سال کے بعد پاکستان میں ایوریج عمر ہو جائے گی 70 ایئرس. تو ابھی ہماری ایوریج عمر بڑھ رہی ہے, لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہی ہے, اور لائف ایکسپیکٹنسی بڑھنے کے ساتھ ساتھ نیورولوجیکل ڈیزیزز اور نیورولوجیکل ڈیزیز کا برڈن بھی بڑھ رہا ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو نیورولوجیکل بیماریوں کو سیکھنا پڑے گا, ان کی پریونشن, ان کا علاج, ان کو ڈائگنوز کرنا, ان کو ٹریٹ کرنا. تو یہ WHO نے پورا پلان بنایا کہ اس کو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ ہمارا WHO نے ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے یہ ایک پوری ٹول کٹ ریلیز کی ہے کہ جو انہوں نے دنیا کے تمام ملکوں میں جنہوں نے WHO کے ساتھ سگنیٹری ہیں, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, ان کو پابند کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے تاکہ پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی اس جو دماغی بیماریاں ہیں اس کو کم کیا جا سکے. اور اس کے لیے انہوں نے 5 بنیادی اپروچز رکھی ہیں. تو ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرائرٹائز کیا جائے گورنمنٹ کی سطح کے اوپر, کہ گورنمنٹ کی سطح کے اوپر یہ بات طے کی جائے کہ جی ابھی پاکستان میں دماغی بیماریاں از اے پرائرٹی. ابھی اس وقت نہیں ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کی صوبائی یا وفاقی حکومت کی ٹاپ 10 پرائرٹیز میں بھی دماغی بیماریاں شامل نہیں ہیں. اس میں انفیکشنز ہیں, چائلڈ ہیلتھ ہے, میٹرنل ہیلتھ ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ اہم ہیں, لیکن اس وقت ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہائی برڈن دماغی بیماریوں کا ہو گیا ہے. تو اس لیے اس کو ایک پرائرٹی بننا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان بیماریوں کو ڈائگنوز ہونا چاہیے. ابھی بہت بڑی تعداد میں بیماریاں ڈائگنوز نہیں ہوتی ہیں. مریض معاشرے کے اندر ہوتے ہیں, بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں کئی سالوں تک, اور ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, ان کی تشخیص نہیں ہوتی. پارکنسنس کے پیشنٹ, الزائمرز کے پیشنٹ, ایپیلیپسی کے پیشنٹ, نیوروپیتھیز کے پیشنٹ, لوگ چل نہیں سکتے ہیں لیکن وہ ڈائگنوز نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو بیماری کیا ہے. اور جب ڈائگنوز نہیں ہوں گے تو پھر ان کا علاج بھی نہیں ہو پاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کی پریونشن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اس کو روکنا بھی تو چاہیے کہ آپ کم سے کم ان کو روکنے کی کوشش تو کریں نا. ہمارے ملک میں دماغی بیماریوں کا برڈن بڑھ رہا ہے, تو یہ برڈن کم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پریونٹ کریں, اس کا علاج بھی کریں, لیکن اس کو پریونشن کی طرف توجہ دیں. تو بہت ساری بیماریاں جن کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ پریونٹ کریں. ویکسین کے ذریعے پریونٹ کر سکتے ہیں, ویکسین سے پریونٹ کریں, دواؤں سے کر سکتے ہیں, ہیلمٹ کے ذریعے پریونٹ کر, مطلب جو طریقے آپ کر سکتے ہیں دماغی بیماریوں کو پریونٹ کرنے کے لیے, وہ سارے طریقے ہمیں کرنے چاہیے. اور چوتھا, ریسرچ اینڈ انوویشن, کہ اس مسئلے پہ تحقیق کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں اور اس کے علاج کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے. ہمیں پاکستان میں بہت ساری بیماریوں کا مغربی ملکوں میں علاج ہے, لیکن وہ بہت مہنگا علاج ہے, وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہمیں ایسے انوویٹیو ٹریٹمنٹ آپشنز اختیار کرنے چاہیے جو ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں, اور وہ ایسا علاج ہے کہ جو ہر جگہ اویلیبل بھی ہوتا ہے اور جو آسانی سے لوگوں کو مہیا بھی میسر آ سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ خاص نیورولوجیکل ڈس آرڈر جس میں ہم بات کریں گے کہ جس کو زیادہ پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے حوالے سے ہمارے پاکستان میں ہمیں ہیلتھ پالیسی بھی بنانی چاہیے, انٹر ڈسپلنری کولیبوریشن ہونا چاہیے کہ صرف نیورولوجسٹ کام نہیں کریں اس کے اوپر, بلکہ سارے معاشرے کے تمام میڈیکل کمیونٹی اور سوشل سیکٹر مل کے اس کے اوپر کام کریں. اور یہ ایک لائف لانگ مسئلہ ہے, یہ 1-2 دن کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جس بندے کو بھی دماغی بیماری ہو جاتی ہے وہ زیادہ تر اس کے لائف لانگ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, پھر اس کی پوری فیملی انوالو ہو جاتی ہے. کسی کو فالج ہو جائے تو اس کی پوری فیملی پہ اس کا برڈن آتا ہے. تو یہ پوری ایک لائف سائیکل ہے کہ جو اس سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے دماغی بیماریوں کو ایکسیس کرنا اور اپروچ کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے پوری کمیونٹی کی انوالومنٹ اور پوری کمیونٹی کی انگیجمنٹ ضروری ہے, کہ جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہوں, اس کے اندر شامل ہو سکیں. اب اس میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ دیکھیں نیورولوجیکل بیماریوں میں ایک کمپوننٹ جو ہے وہ تو ڈاکٹرز ہے, نیورولوجسٹ ہو گئے, ڈاکٹرز ہو گئے, تو 1 کمپوننٹ ہے نا. ایک بہت بڑا کمپوننٹ مریض ہے, مریض کو انگیج کیے بغیر آپ کوئی سسٹم کو صحیح نہیں کر سکتے. تیسرا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے اسٹیک ہولڈ, جو اس کے مریضوں کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں. اب فالج ایک مریض کو ہوتا ہے اور پورا گھر اس سے متاثر ہوتا ہے, گھر میں 3 لوگ 4 لوگ 5 لوگ باریاں لگا کے اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں,
اس کو فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں, اس کو ایکسرسائز کرا رہے ہوتے ہیں. جس کا مطلب کیا ہوا کہ پورا گھر از اے اسٹیک ہولڈر نا, کہ پورا گھر اس سے متاثر ہو رہا ہے اور پھر پوری کمیونٹی اس سے متاثر ہو رہی ہے. اس کا جو برڈن آتا ہے پورے معاشرے کے اوپر, تو کیا ہے کہ صرف مسئلہ صرف اس بیمار کا نہیں ہے کہ جس کو دماغی بیماری ہو گئی ہے, یا مسئلہ اس نیورولوجسٹ کا نہیں ہے کہ جو اس کو ٹریٹ کر رہا ہے, مسئلہ تو پوری کمیونٹی کا اور پورے معاشرے کا ہے. اور یہ تعداد جیسے جیسے بڑھتی جائے گی پورے معاشرے کے اندر یہ برڈن بڑھتا جائے گا. تو اس کے لیے پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا جائے, پریونشن والے بھی انوالو ہوں, کمیونٹی بھی انوالو ہو, پیشنٹس بھی انوالو ہوں, اور پیشنٹس کی فیملیز بھی انوالو ہوں, جو پیشنٹس ریکور ہو گئے وہ بھی انوالو ہوں, اور جو لوگ پبلک ہیلتھ کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر انوالو ہوں, تاکہ ہم سب مل کے اس کے اوپر کچھ کام کر سکیں. تو اس لیے ایک تو بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم سچویشن کی انالیسس کریں کہ پاکستان میں اس وقت برڈن کتنا ہے. جو ڈاکٹر سمیرا نے آپ کو بتایا, ڈاکٹر مالک نے بتایا کہ پاکستان میں دماغی بیماریوں کا برڈن کتنا ہے, اور دماغی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دماغی بیماریوں کے رسک فیکٹرز کا برڈن کتنا ہے. کیونکہ اگر ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملک کی آدھی آبادی کو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, کولیسٹرول ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جو فالج کا شکار ہو جائے گی. جن کو ابھی فالج نہیں ہوا وہ فالج ہو جائے گا. ہمارے ملک میں اگر لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں اور ایک موٹر سائیکل پہ 6-6, 8-8 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایکسیڈنٹس ہوں گے نا. اس ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں اسپائنل کارڈ انجری ہوگی, ٹرامیٹک برین انجری ہوگی, اس کے نتیجے میں ایپیلیپسی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ملک کے اندر وہ رسک فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے یہ برڈن بڑھ رہا ہے, اور اس سچویشن کو انالائز کر کے پھر اس کو روکنے کی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. تو یہ 5 ایریاز ہیں کہ جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے پرائیورٹائز کرنا کہ پاکستان میں دماغی بیماریوں کو ایک توجہ اور اہمیت ملنی چاہیے, جو ابھی نہیں ہے اس وقت. اس لیے کہ گورنمنٹ کی توجہ, اس کے گورنمنٹ کو ایون پتہ بھی نہیں ہے ابھی کہ پاکستان میں دماغی بیماریوں کا برڈن کتنا ہے. WHO نے کوشش کی ہے بتانے کی, لیکن ابھی بھی پاکستان میں وفاقی یا صوبائی ہیلتھ منسٹریز کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو ایڈوکیسی کی ضرورت ہے, پالیسی پلان کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ہم گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں, ان کو بریف کر رہے ہیں, صوبائی سطح کے اوپر بھی, وفاقی سطح کے اوپر بھی, اور اس کو چینج کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن ہوپ فلی اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر گورنمنٹ یہ ریئلائز کرے گی کہ دماغی بیماریوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, اہمیت دینے کی ضرورت ہے, مینٹل ہیلتھ کو بھی, نیورولوجیکل ڈیزیز کو بھی, برین ڈیزیز کو بھی. تو اس کے نتیجے میں پھر پاکستان کے اندر یہ ایڈوکیسی پیدا ہوگی. اس میں سب سے پہلی چیز ہے اویئرنیس پیدا ہونا. اویئرنیس بھی پہلے مرحلے پہ تو ڈاکٹرز میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ڈاکٹرز کو تو پتا ہو کہ پاکستان کا ڈیٹا ہے کتنا اس وقت نا, اور کون کون سی بیماریاں کتنی ہو رہی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پبلک اویئرنیس ہونی چاہیے, میڈیا میں اویئرنیس ہونی چاہیے, پوری ہیلتھ کمیونٹی کو اویئرنیس ہونی چاہیے, پیشنٹس اور ان کے اٹینڈنٹس میں اویئرنیس ہونی چاہیے. تو یہ اویئرنیس کا کام کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. میں تمام اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں, تمام ریزیڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے, آپ کے پاس ایک سوشل میڈیا ہے, آپ خود اویئرنیس کی ویڈیوز بنائیں, 2-2, 4-4 منٹ کی ویڈیوز بنائیں جس میں لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ فالج کیا ہوتا ہے, مائیگرین کیا ہوتا ہے, ایپیلیپسی کیا ہوتی ہے, اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں, اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں, اور اگر کسی کو دماغی بیماری ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. تو آپ کئی ہزار لوگ یہ کام کریں گے نا, اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہوگی, اور اس اویئرنیس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک مومنٹم ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اس کے حوالے سے پاکستان میں اس اویئرنیس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس کو ترجیح دے گی اور اس کے حوالے سے کوئی پالیسی بنانا شروع کرے گی, وفاقی گورنمنٹ کی سطح کے اوپر بھی اور پھر پرائیویٹ لیول کے اوپر بھی, کہ لوگ جس چیز کو ترجیح دیتے ہیں پھر وہ کام کرتے ہیں, اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں, اس کے اوپر ساری کی چیزیں ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں ہیلتھ کے اوپر گورنمنٹ بہت کم پیسے خرچ کرتی ہے. یعنی گورنمٹ کا جو اخراجات ہیں, جو بجٹ ہے ہیلتھ کا, وہ بہت کم ہے. وفاقی حکومت کو تو ٹوٹل 10-11 ارب روپے ہے, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ لیں, اور اس سے کہیں زیادہ تو سڑکوں پہ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خرچ ہو جاتے. اور تمام صوبائی حکومتوں کو ملا کے بھی کوئی 400-500 ارب سے زیادہ کا بجٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر 10,000 ارب کے بجٹ میں سے. تو پاکستان میں ہیلتھ از ناٹ اے پرائرٹی فار گورنمنٹ, لیکن لوگوں کے نزدیک بھی ہیلتھ ایک پرائرٹی نہیں ہے. لوگ اپنی گاڑیوں پہ, موٹر سائیکلوں پہ اور چیزوں پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں اپنی ہیلتھ کے مقابلے میں نا. تو ہیلتھ کو ایک پرائرٹی بننا چاہیے, خاص طور پہ دماغی ہیلتھ کو, اور یہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو اور ایون ڈونرز کو بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم پاکستان میں صحت کو ایک پرائرٹی بنا سکتے ہیں اور صحت مند معاشرے کو ایک پرائرٹی بنا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت ساری دماغی بیماریاں ہیں کہ جو پراپر ڈائگنوز نہیں ہو پاتی ہیں.
یعنی بہت سارے GPs ہیں, ان کے پاس مریض جاتے ہیں, ان کو دماغی بیماریوں کا تشخیص کرنا نہیں آتا ہے. لوگ اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, ان کو تشخیص نہیں کرنا آتا. اتنے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں. جب ہمارے پاس آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ سال 2 سال سے وہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں, ایک کے بعد دوسرے, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, لیکن وہ ان کو بیماری ڈائگنوز نہیں ہو رہی. ایون مائگرین جیسی پرابلم جو ہے نا ڈائگنوز نہیں ہو پاتی ہے. اور جو ہے نا ان کو سر درد ہو رہا ہوتا ہے, وہ 6 ڈاکٹر بدل چکے ہوتے ہیں, 4 MRI کرا چکے ہوتے ہیں, ہر ہفتے انجیکشن لگوا رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی اللہ کا بندہ ڈاکٹر ایسا نہیں جو ان کو ڈائگنوز کر سکے کہ ان کو مائگرین کا پرابلم ہے اور مائگرین کی دوائی دے تاکہ اس سر درد سے بھی ان کی جان چھوٹ سکے اور اس کے نتیجے میں ڈاکٹروں سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ وہ مائگرین جیسی کامن پرابلم بھی لوگ ڈائگنوز نہیں کر سکتے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں نا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر ہم ڈاکٹرز کو ٹرین کریں اور اس کی کیئر پاتھ ویز ڈیولپ کر دیں کہ لوگوں میں کم سے کم اس بات کی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ کامن جو پرابلمس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ایپیلیپسی کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کو صحیح ڈائریکٹ کر دیں. اگر آپ خود علاج نہیں کر سکتے آپ کو ریفر کر دیں, لیکن اگر آپ تشخیص ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ علاج کیا کریں گے اس کا نا. تو ابھی ڈاکٹرز کو اس بات کو ہم سمجھتے ہیں اور اسی لیے یہاں پہ ہم نے زور دیا ہے کہ تمام ڈاکٹرز جو MBBS کر کے نکلتے ہیں ان کو کم از کم کامن نیورولوجیکل پرابلم کی ڈائگنوسس تو آنی چاہیے نا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماریاں کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے. اور اس کے لیے ظاہر کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, ڈاکٹرز کی بھی اور نرسز کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, GPs کی بھی, میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بھی, کہ ہم ان کو پراپر ٹرین کر کے اور ان کے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا کر دیں کہ وہ مریضوں کو صحیح طریقے سے ڈائگنوز کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ ایکسیس ٹو میڈیسن اینڈ ٹیکنالوجیز. دوسری بات یہ کہ آپ کو مریض کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, اب آپ کو اس کو ڈائگنوسس کنفرم کرنے کے لیے ٹیسٹ کرنے ہیں نا, تو وہ ٹیسٹ اویلیبل ہونے چاہیے. CT کرنا ہے آپ کو, MRI کرنا ہے, نرو کنڈکشن اسٹڈیز کرنی ہے, EEG کرنی ہے, EMG کرنی ہے. یہ ٹیکنالوجیز کاسٹ افیکٹو اویلیبل ہونی چاہیے. مریض افورڈ نہیں کر سکتا 50,000 کا MRI, تو اگر مریض کو MRI کرنا ہے تو پھر اس کو کس طرح یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہوگی تاکہ وہ ٹیسٹ کر سکے. تو ابھی یہ دوسری چیز ہے کہ جس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے کہ جو مریضوں کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے وہ اویلیبل اور وہ کاسٹ افیکٹو ہو کہ مریض اس کو افورڈ کر سکے. گورنمنٹ کے اسپتالوں میں فیسلٹیز اویلیبل ہونی چاہیے کہ بندہ جائے 24 گھنٹے کے اندر اس کا MRI ہو جائے, نرو کنڈکشن ہو جائے, EMG ہو جائے, فری آف کاسٹ ہو جائے یا سبسیڈائز کاسٹ کے اوپر ہو جائے. تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو کیئر پرووائڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہمیں سپورٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے جو پاکستان کے اندر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو مریض کے کیئر کے اندر انوالو ہوتے ہیں وہ خود ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, خود انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, خود جو ہے نا وہ بڑی اسٹریس کو ہینڈل نہیں کر سکتے ہوتے. خاص طور پہ اسٹروک کے پیشنٹس ہوتے ہیں, الزائمرز کے, لانگ ٹرم ایپیلیپسی کے پیشنٹس, تو ان کی پوری فیملی کو بھی سپورٹ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ سارے ہمارے اس کا کیئر ماڈل کا حصہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تمام جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ایک کمپیٹنسی بیسڈ نیورولوجیکل ٹریننگ مل جائے. یہ نہیں ہو کہ بندہ MBBS کر کے چلا جائے اور اس کو نیورولوجی نہیں آتی ہے اس کو. یعنی ابھی ایسا ہو رہا ہے پاکستان میں, ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے 5 ایئرس MBBS کر لیا اور کبھی نیورولوجی نہیں پڑھی. وہاں ان کے پاس کوئی نیورولوجسٹ تھا ہی نہیں ان کے میڈیکل کالج میں, تو انہوں نے اس طرح پراپر طریقے سے نیورولوجی کی ٹریننگ نہیں کی ہے. تو یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ جس کو ہمیں اپنے سسٹم میں انکارپوریٹ کرنا چاہیے کہ جتنے میڈیکل اسٹوڈنٹ جو پاس آؤٹ ہوتے ہوں وہ کم سے کم ان کی ایک کمپیٹنسی بیسڈ نیورولوجی ٹریننگ ہو. جو ہم نے PMDC سے بھی کہا ہے کہ اس کو آپ ایک لازمی ٹریننگ کا حصہ کریں کہ جتنے لوگ پاس آؤٹ ہوتے ہیں MBBS کر کے یا MBBS کی ٹریننگ میں ان کو نیورولوجیکل ڈیزیز کی ڈائگنوسس اور ان کی مینجمنٹ کی ٹریننگ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. دوسری اگلی بات جو میں نے پہلے بھی کہی تھی وہ ہے ایسینشیل میڈیسنس, کہ ہر بیماری کی دوائیاں ہیں. اب ایپیلیپسی کی دوائی ہے نا, ایپیلیپسی قابل علاج بیماری ہے, آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے مریض کو دوائی کھانی پڑے گی 2 سال 3 سال. اگر اس کو دوائی اویلیبل نہیں ہے, دوائی افورڈ نہیں کر سکتا, تو پھر تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا اور اس کے نتیجے میں اس کو فٹس پڑتے رہیں گے. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے اس کو ڈسیبلٹی ہو جائے گی, تو وہ فٹس بھی ہو جائیں گے, ڈسیبلٹی بھی ہو جائے گی. تو ایک بالکل قابل علاج بیماری ہے جو صحیح ہو سکتی ہے, جو نارمل لائف بندہ گزار سکتا ہے, اس کی دوائی کو پرووائڈ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. ایز اے میڈیکل کمیونٹی ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو مریض ایک بیماری کا ہے اس کو اس کی پراپر علاج مل سکے. اچھا, WHO نے پوری لسٹ بنا دی ہے, ایسینشیل میڈیسن لسٹ, اور ہر ملک نے اس کو سائن کیا ہے کہ ہم اس کو پرووائڈ کریں گے.
لیکن ہمارے ملک میں بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اور یہ ایک چیز ہے جو ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ صوبائی حکومتیں ہماری، اب مثال کے طور پہ ایپیلیپسی میں اگر لیویٹراسیٹام انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہر مریض کو ملنی چاہیے، ہمارے یہاں تو کسی مریض کو نہیں ملتی لیویٹراسیٹام، گورنمنٹ دیتی نہیں کسی بھی مریض کو. گورنمنٹ اسپتالوں میں، ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں، تعلقہ اسپتالوں میں کہیں اویلیبل نہیں ہے، سول اسپتال میں بھی اویلیبل نہیں. تو ابھی یہ دوائیں جو ہے نا اسینشیل میڈیسن ہے جو گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو این جی اوز ہیں، جو اور آرگنائزیشنز ہیں جو دوائیں پرووائڈ کرتی ہیں، وہ اس اسینشیل میڈیسن کو میک شیور کریں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. اب اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک جنرل ہیلتھ سے تعلق رکھتی ہیں. دیکھیں دماغی صحت ایک بہت ہی اہم ایشو ہے اس وقت دنیا کا. دماغی صحت اگر نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں، یعنی یہ نہیں ہے کہ دماغی صحت یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، دماغ کو صحت مند رکھنا ہے تاکہ ہمیں دماغی بیماریاں بھی کم لگیں اور اس کے نتیجے میں ہماری آپٹیمل پرفارمنس ہو دنیا کے اندر. تو ابھی ایک نئی ٹرمینالوجی ہے برین ہیلتھ جو ورلڈ فیڈریشن آف نیورولوجی نے شروع کی ہے کہ ہمیں برین ہیلتھ کو پروموٹ کرنا چاہیے معاشرے کے اندر. اور برین ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے طریقے ہیں، ان میں سے ایک چیز تو یہ کہ ہمیں دماغی بیماریوں سے بچنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کے ذریعے ہمیں اپنی دماغی صحت کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو ایکسرسائز کرنا اور نشہ آور چیزوں سے دور رہنا، تمباکو سے اور شیشہ اور گٹکا اور اس طرح کی چیزوں سے، انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنا. جس طرح بھی ڈاکٹر سمیرا نے بتایا کہ انوائرمنٹل ایئر پولوشن کتنا بڑا رسک ہے برین ہیلتھ کے لیے اور دماغی بیماریوں کے لیے. تو اس انوائرمنٹل ایئر پولوشن کو کنٹرول کرنا، کلائمیٹ چینج کا بہت زبردست امپیکٹ ہے دماغ کے اوپر. تو ابھی ان رسک فیکٹرز کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ہمارے پورے معاشرے کے لیے اور ہم سب کی برین ہیلتھ کے لیے ایک لازمی ہے، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے پریونشن آف نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس کے اوپر آپ سب لوگ کچھ نہ کچھ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، ریسرچ کرتے ہوں گے، اور نہیں کرتے تو کرنی چاہیے کم از کم تمام اسٹوڈنٹس کو. یہ بھی چیز آپ لوگوں کو ڈیورنگ میڈیکل کالج سیکھنی چاہیے. لیکن ہماری ایک ریسرچ کا ایک بڑا کمپوننٹ جو ہے نا وہ نیورولوجیکل ڈیزیز ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اس حوالے سے کافی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اب کچھ پاکستان میں دماغی بیماریاں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر الگ سے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان میں ایک سب سے بڑی چیز ہے برین انفیکشنز. ہمارے یہاں ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں گردن توڑ بخار ہے اور ٹی بی کی بیماری ہے. دماغ کا ٹی بی جو ہے اس میں کافی ہائی مورٹیلٹی ہے اور اس میں کافی ہائی موربیڈیٹی ہے، ڈسیبلٹی ہے. اس کے علاوہ وائرل انفیکشنز ہے دماغ کے. تو ان تمام انفیکشنز کے لیے ہمیں ٹریننگ بھی ہونی چاہیے کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور ٹریٹ کر سکیں، اور اس کی پریونشن ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ ڈیمینشیا ہے. ڈیمینشیا کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے ایجنگ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. ابھی ڈیمینشیا کی پریونشن کا تو اتنی اچھی کوئی علاج نہیں ہے، نہ ڈیمینشیا کی ابھی بیماری کو ختم کرنے کا کوئی سسٹم ہے. ایسی دوائیاں آ گئی ہیں کہ جو ڈیمینشیا کی پروگریشن کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر دیتی ہیں، لیکن ان مریضوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے ہمیں اور ان کو علاج کرنا چاہیے تاکہ ان کی بیماریوں کے جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ کم ہو سکے، تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک فنکشنل رول پلے کر سکیں. اسی طرح ایپیلیپسی کی بیماری ہے جس پہ میں نے کافی بات کی کہ اس کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، ٹریٹ کرنا چاہیے. پاکستان میں آپ یہ سمجھیں کہ ایپیلیپسی کے اگر کوئی 30-40 لاکھ مریض ہیں، ان میں سے آدھے مریض ایسے ہیں کہ جو کسی دوا پہ نہیں ہیں، اور ان میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو ڈائگنوز نہیں ہوئے ہوئے یا ڈائگنوز ہوئے ہوئے تو صحیح ٹریٹمنٹ ان کو نہیں مل رہی ہے. اور ابھی بھی پاکستان کی عوام کی ایک بہت بڑی تعداد سمجھتی ہے کہ کسی کو ایپیلیپسی ہو گئی تو اس کو بیماری نہیں سمجھتے، اس کو سمجھتے ہیں کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی ہے. تو ابھی بھی لوگوں میں اویئرنیس اتنی کم ہے کہ لوگ اس کو علاج نہیں کرتے. اسی طرح فالج کی بیماری ہے جو تقریباً ہر 6 میں سے ایک فرد کو جو ہے نا فالج ہونے کا خطرہ موجود ہے. مائیگرین کے اوپر کافی بات ہو گئی ہے. نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز کافی زیادہ ہے پاکستان میں. آٹزم کی بیماری کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. سیریبرل پالسی کافی، یہ ساری چیزیں ہیں. برڈ ڈیفیکٹ کافی ہوتے ہیں. تو یہ ساری بیماریاں ہیں کہ جو ہم کم کر سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے برڈن کو ہم روک سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں ایک مانیٹرنگ کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، کیا کوششیں کی جا رہی ہیں. اور ہماری پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی اس کے اوپر کافی ایکٹیولی کام کر رہی ہے کہ پورے پاکستان میں مانیٹرنگ اور ایویلویشن کا کوئی سسٹم بنایا جائے منسٹریز کے ساتھ مل کے اور WHO کے ساتھ مل کے، تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان میں دماغی بیماریوں کے حوالے سے کیا پروگریس ہو رہی ہے. تو یہ ایک اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے کہ جو WHO نے اپنی اس ٹول کٹ کے اندر دیا ہے. تو ان کنکلوژن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت ہائی برڈن ہے اس وقت دنیا بھر میں نیورولوجیکل ڈیزیز کا، اور پاکستان میں بھی بہت ہائی برڈن ہے. آپ سوچیں کہ ہر 3 میں سے ایک فرد ایسا ہے پاکستان میں کہ جس کو کوئی نہ کوئی دماغی بیماری ہے. ہو سکتا ہے وہ ڈائگنوز نہیں ہو، آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہو،
لیکن وہ بیماری موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ WHO نے یہ جو پوری ٹول کٹ بنائی ہے یہ ایک بہت اچھا ریسورس ہے جس کو آپ کو دیکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, اور پڑھنے کے بعد اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح ہم اپنے ملک کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر, اپنے شہر کے اندر کس طرح ہم دماغی بیماریوں کو کم کر سکتے ہیں. تو اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہمیں پاکستان میں دماغی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک شارٹ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. شارٹ ٹرم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں ان میں اویئرنیس والا کام ہے, ڈاکٹرز کی ٹریننگ کرنے والا کام ہے. یہ تو ہم شارٹ نوٹس میں بھی کر سکتے ہیں نا کہ ہم بڑے پیمانے پہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں اور ڈاکٹرز کی ٹریننگ کریں. اور کچھ لانگ ٹرم کام ہے جیسے پالیسی میکنگ کا کام ہے, حکومتی سطح پہ کرنے کا کام ہے, بجٹ ایلوکیشن کا کام ہے. اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک اس کے لیے ہمیں ایز اے قوم, ایز اے میڈیکل کمیونٹی, ایز اے ہیلتھ کمیونٹی ہمیں کافی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ایک بیماریوں کا برڈن بڑھتا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو آپ لوگ بھی اور ہم لوگ بھی اور ہمارے گھر والے بھی اس کا شکار ہوں گے. ہمارے پیرنٹس, ہمارے رشتہ دار, ہمارے فیملی ممبرز یہ بھی اس کا شکار ہوں گے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیماری کا برڈن آگے نہیں بڑھے اور لوگ اس سے بچ سکیں اور ہم اپنے آپ کو بھی اس سے بچا سکیں, تو اس کے لیے ابھی سے ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. WHO نے ابھی سے ہمیں کافی اس کے حوالے سے اویئرنیس دی ہے کہ دیکھیں اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ برڈن بڑھ جائے گا اور پھر آپ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا جس کے نتیجے میں. تو اس کے لیے ہمیں کافی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی ایم تھینک فل کہ ڈاکٹر مالک نے اس کو آرگنائز کیا. ابھی ہم پوری دنیا میں ورلڈ برین ڈے مناتے ہیں, WFN مناتی ہے. وہ اس لیے بناتی ہے تاکہ دماغی بیماریوں کے حوالے سے اویئرنیس پیدا ہو معاشرے کے اندر, اور اویئرنیس پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں. تو ہمیں پوری میڈیکل کمیونٹی سے اور خاص طور پہ جتنے ینگ ڈاکٹر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ کم سے کم اس موضوع کو آپ لوگ سیریس لیں, اس کے اوپر توجہ دیں اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ. کوئی اگر سوال بھی پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے. اینی کوشچنس؟ کوشچن نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ لوگوں نے میری بات نہیں سنی صحیح. باتوں میں لگے رہے سب لوگ. کوئی سوال نہیں ہے, میں پوچھوں سوال؟ تو ابھی برڈن کتنا ہے دنیا بھر میں نیورولوجیکل ڈیزیز کا اس وقت؟ کتنے پرسنٹ ہے؟ پرسنٹیج بتائی نا ابھی ڈاکٹر سمیرا نے آپ کو. 43%. تو 43.1% ابھی جو GBD کی اسٹڈی آئی ہے جو ابھی چند مہینے پہلے پبلش ہوئی ہے اس میں بتایا کہ 43.1% ڈیلیز ہیں ریلیٹڈ ٹو نیورولوجیکل ڈیزیز دنیا کے اندر. اس میں پاکستان بھی شامل ہے, GBD میں پاکستان کا بھی ڈیٹا شامل ہے. تو اس لیے یہ بہت ہائی برڈن ہے, اور اتنا ہائی برڈن ہے کہ اس کے لیے ہمیں کافی ٹریننگ کی اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اس لیے نیورولوجیکل ڈیزیز کی ڈائگنوسس اور ایویلویشن اور مینجمنٹ اور پھر اویئرنیس, ان سب میں آپ لوگوں کا تعاون چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, Dr. Basim. Now, I would like to invite Professor Dr. Rizwan Azmi and Professor Dr. Abdul Malik on stage to distribute shields to our guest speakers. Now, I would like to invite Dr. Sumaira, who has joined us from Civil Hospital. Please come on stage to receive your shield. Thank you, Dr. Sumaira. Now, I would like to invite on stage Dr. Mohammad Wasim to please receive your shield and medal. Thank you, sir, for coming. Dr. Shafi, can you please join us on stage for a group photo? And Dr. Sumaira, can you please join us on stage for a group picture? Dr. Zainab, Dr. Shaida. कौन रह गया?